बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन सूरह अल-फातिहा की आखिरी 7वीं आयत के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये चैप्टर नंबर 8 यानी 8 और इसका एपिसोड 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं और एपिसोड 2 हम इस वक्त करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा 28/58। बहुत सी कौमें मुफलिसी और गरीबी की वजह से तबाह नहीं होती बल्कि दौलत की फरावानी की वजह से भी तबाह होती हैं। पूरी की पूरी कौम का तवाज़ुन उसी सूरत में बरकरार रह सकता है जब उसके माशी निज़ाम में तवाज़ुन हो। इसीलिए ऐसी मुतवाज़न कौम को मुनअम अलैह कहा गया है कि उस कौम का वो तबका जिसे मईशत में फरावानी हासिल है, वो इस तबके को जिसे नान शबीना तक से भी मोहताजी है को आवाज़ें दे देकर बुलाता है और अपनी फरावानी या मईशत में शरीक करता है। आयत 28/58 से मालूम होता है कि मईशत की फरावानी वाले तबके की समेट कर रखने और कुफ्र करने छुपाने की नफ्सियात की वजह से अदम तवाज़ुन पैदा होता है और यूं पूरी की पूरी कौम गज़ब इलाही का शिकार हो जाती है। कोलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम 20/81। खुदा के अता करदा रिज़्क़ को हलाल और तय्यब तरीके से खाओ। वला तत्ग़ौ फ़ीह 20/81। ऐसा तरीक़ा इख्तियार न करो जिससे तक़सीम रिज़्क़ गैर मुतवाज़न हो जाए। वला तत्ग़ौ फ़ीह 20/81 का ये मफ़हूम सूरतुर रहमान की इस आयत से वाज़ेह है। अल्लाह तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान 155/8। तुम तराजू में मीज़ान में अदम तवाज़ुन न पैदा होने दो। अगर तुमने ऐसा ही किया तो फिर फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी 20/81 हमारा गज़ब तुम पर नाजिल हो जाएगा। यहाँ पर गज़ब का लफ्ज़ आया है, यानी वही गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन की ये तशरीह कर पेश की गई है। फ़क़द हवा 20/81 फिर वो ज़िंदगी की पस्त तरीन सतह पर जा पहुँचते हैं। हमारी आरज़ू और दुआ दो किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ होती है जिनकी रविश से हम अपनी हिफाजत चाहते हैं। एक होते हैं गैरुल मग़दूब अलैहिम 1/7 और दूसरे होते हैं वलद्दालिन 1/7। ये तो आपने देख लिया कि कुरान करीम मुनअम अलैह के मुकाबले में मग़दूब अलैह लाता है। इस तरह वो हिदायत के मुकाबले में दलालत का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इसके मायने हैरान और परेशान होना, सरगिर्दा फिरना, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस तरह मिल जाना कि अलग अलग ना हो सकें। दल्ला सअयुहुम 18/104। इनकी तमाम कोशिशें रायगा चली गई। अल-मुदिल किसी मामले के अंदर कंफ्यूज हो जाना। वजदका दौलन फ़हदा 93/7। हमने तुझे तलाश हकीकत में सरगिर्दा पाया। तेरे सीने में हकीकत की तलाश की तड़प थी, एक इज़्तिराब था कि तुम्हें सही रास्ता मिल जाए। इस तड़प और तलाश का नतीजा था कि हमने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर हमने दुआलीन और मुदल्ला का मतलब देखा है। नबी की ये कैफियत बाकी अफराद माशरा से मुख्तलिफ होती है। अफराद माशरा गलत रास्तों को सही समझकर और क़ल्बी इत्मीनान के साथ सफ़र ज़िंदगी तय कर रहे होते हैं, लेकिन नबी गलत रास्तों को गलत समझता है, लेकिन सही रास्ता उसके सामने नहीं होता चूँकि उसके पास ये इल्म नहीं होता वही का, और ये इल्म फिर उसे वही के ज़रिए मिलता है। जब मिलता है तो फिर उसकी ये परेशानी और उलझन दूर हो जाती है। सही मंजिल के हुसूल के लिए माशरे की गलत रविश से बेजारी का इजहार ये है पहली शर्त। तभी तो आपके दिल में सही रास्ते की तलाश के लिए तड़प पैदा होगी, और यही तड़प ही की अगली मंजिल हिदायत की है जो आपको फिर उभर और निखर कर नज़र आ जाएगी। तकलीद में यही कुछ होता है। असलाफ के रास्ते से मुतमईन होते हैं, जो कुछ हो रहा होता है उससे मुतमईन होते हैं, गौर व फिक्र करते नहीं हैं हम। एरिश फ्रॉम एक फ़िलासफ़र था। वो कहता है कि अपने दौर के मुरवजा मौतक़िदात और नज़रियात को अलहाज़ ही तस्लीम करके उन पर जम कर बैठ रहना बुत परस्ती कहलाता है। अरबों के यहाँ भी बुत परस्ती के लिए विसन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसके मायने गैर मुतहरिक और जामिद होते हैं। इसी को तकलीद और जमूद कहा जाता है, यानी वही गैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन
کہ ہم جو ہے جمود کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ پھر تو وہی ہم اسی آیت کے مصداق ہو گئے نا۔ تقلید پرستی کا دوسرا نام جہنم ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ 7/179۔ تم شہری آبادیوں اور صحرا نبردوں میں اکثریت ان لوگوں کی دیکھو گے جن کی روش یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اہل جہنم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نشانی یہ ہے کہ جو لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا 7/179۔ سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ماتھے پر آنکھیں بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا 7/179۔ کان بھی ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام 7/179۔ یہ لوگ انسان نہیں، یہ لوگ حیوان ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ نہیں، حیوان بھی نہیں بلکہ ہم اضل، حیوان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں 7/179۔ اولئک هم الغافلون 7/179، اس لیے کہ یہ غفلت برتتے ہیں، ان کے دل میں کوئی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ان کے دل میں، یہ تو اس کے دل میں پیدا ہوگا جو سمجھ، سوچ، سماعت، بصارت، قلب سے کام لے گا۔ یہ تو وہ ہوتا ہے جو غفلت کے پردے پھاڑ کر حقیقت کی تلاش میں نکلے گا، اس طرح وہ صحیح راستے پر آ جائے گا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ 27/80۔ جو مردہ ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ بہرے کو کیا سنا سکتے ہو؟ اگر بہرا اشاروں سے سمجھنا چاہے گا تو کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لے گا۔ بہرا بھی ہو اور منہ موڑ کر بھی چلا جائے تو کیا سن پائے گا؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ 27/81۔ یہ جو ان کی دلالت ہے اس سے تم ان لوگوں کو نہیں نکال سکتے جو ہر طرح سے اندھے ہیں۔ عقل و فکر سے کام نہ لینے والوں کو قرآن کریم نے اصولی طور پر 2 شقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ جو راستے کے ہجوم کے پیچھے بلا سوچے سمجھے جیسے بھیڑ چلتی ہے ان کی طرح دوسری بھیڑوں کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں اور یوں جہنم میں جا گرتے ہیں۔ تب قرآن پوچھتا ہے کہ یہ راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا آتَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ 33/67۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے نشو و نما دینے والے ہمیں ہمارے بڑے بڑے بزرگوں، مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں نے گمراہ کیا اور ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح راستہ تو جانتے ہیں لیکن ان کی مفاد پرستیاں انہیں اس صراط مستقیم پر آنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے جذبات ہی کو پکار کر کہا ہے کہ وہ جذبات جو وحی کی رہنمائی میں کام نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف اپنے مفاد پرستی کے تابع چلتے ہیں، یہ بھی عقل و فکر کو کھو بیٹھتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ واہ، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور بھی کیا ہے جس نے خود اپنے جذبات ہی کی پرستش اور محکومیت اختیار کر لی؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ 45/23۔ خدا کے قانون کے مطابق یہ شخص اس علم کے باوجود غلط راستے پر چل پڑا ہے، صحیح اور غلط راستے کا امتیاز باقی نہیں رہا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً 45/23۔ نہ اس کی آنکھ صحیح دیکھتی ہے، نہ کان صحیح بات سنتا ہے اور نہ دماغ صحیح بات سوچتا ہے، ان سب پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ 45/23۔ اس طرح عقل و فکر کو کھو بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ، سوائے خدا کے قانون کے اور کون ہے جو صحیح راستہ دکھلا سکے؟ افلا تذکرون 45/23۔ کیا یہ لوگ اس بات کو سوچتے نہیں ہیں کہ دلالت کا یہ پہلو کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ 28/50۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم و عقل رکھتے ہیں لیکن صحیح اور غلط راستے کی تمیز اٹھ جاتی ہے ان کے اندر سے، وہ کنفیوز پھرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ وحی کی روشنی کے بغیر اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے دونوں میں تمیز کر کے رکھ دی ہے کہ انسان کے جذباتی قوت عمل ہوتے ہیں لیکن خدا کی اقدار سے سرکش ہو کر انسان کے جذباتی قوت عمل ہوتے ہیں لیکن خدا کے اقدار سے سرکش ہو کر سیلاب بن جاتے ہیں بلکہ اقدار و احکام کے ساحلوں میں رہ کر منزل تک نہیں پہنچتے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 6/116۔ اگر تو انسانوں کی اکثریت کا اتباع کرے گا جیسا کہ جمہوریت میں ہوتا ہے، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اکثریت کی بات مانتے ہیں، تو وہ تجھے خدا کی طرف لے جانے والے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ یہ لوگ ظن و تخمین کا اتباع کرتے ہیں
اور قیاسات پر چلتے رہتے ہیں، حق کا کوئی خارجی معیار ان کے پاس نہیں ہوتا، یعنی وہی نہیں ہوتی۔ ان کے برس ان ربک ہوا عالم من یضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین 6/117۔ غلط و صحیح، حق اور باطل کا معیار صرف خدا کی رہنمائی ہے۔ یہی وہ رہنمائی ہے جس کے متعلق انسان سے کہا گیا تھا کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی 20/123۔ جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا تو نہ وہ صحیح راستے سے بھٹکے گا اور نہ ہی جگر پاش مشقتوں میں گرفتار ہو کر سعادتوں سے محروم رہے گا۔ تو ایسے لوگ سبھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ مذہبی پیشوائیت دین اللہ کے اندر خود ساختہ مذہب کو ملا کر فروخت کرتی ہے اور اس طرح ولا الضالین کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ دلالت کون سی ہے جب حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا پہنچایا ہوا دین خداوندی مذہب میں ایسے گھل مل جاتا ہے جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام تو مذہب دین لاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس میں پھر جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے ایسے ہی دین میں وہ ملاوٹ کر کے مذہب کو مذہب بنا دیتے ہیں، اور یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ مذہب و دین کو الگ الگ کیا جا سکے۔ اسے کہتے ہیں تلبیس حق و باطل کی کیفیت۔ اس طرح مدغم ہو جانے سے شناخت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 316 میں 3/116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے وضع کردہ افسانوں اور خواب آور داستانوں سے لوگوں کو مبتلا فریب رکھتے ہیں تاکہ انہیں خدا کے راستے سے گمراہ کیے رکھیں۔ جاہل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم کہہ کر لوگوں کے مقتدا بن جاتے ہیں اور لوگ اس کو حقیقی دین سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ قوم بڑے ہی ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہی خدا کا عذاب کی حکم ہے کہ جو مذہب تمام پرستیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ نکبت اور افلاس ہوتا ہے۔ مذہب کا ہمیشہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نکبت اور افلاس ہوتا ہے۔ دلالت کی پسترین اور بدترین شکل کو خدا کی اصل تعلیم سمجھ کر زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے اصلی ضالین، یہ ہے وہ الضالین۔ مذہب کے اندر امیری اور غریبی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دین کہتا ہے کہ جو قوم رزق کی غیر متوازن تقسیم کرتی ہے اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس معاشی نقطے اور گوشے میں دلالت اور غضب کا پہلو ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہوتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس فاضلہ رزق کو ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے ان کو دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں دیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ خود کھلا دیتا اور وہ رب ہے تو وہ اس کا انتظام کرتے ہیں، ہم غریبوں کو کیوں امیر بنا کر اپنے قریب کریں۔ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا خدا سے جنگ کریں گے۔ رزق کی تقسیم کا فریضہ اسلامی مملکت کے ذمہ ہوتا ہے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اس اعتراف کا جواب خدا یوں دیتا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ ان سے 36/47 ان سے کہو کہ تم اس قدر کھلی ہوئی گمراہی یا فریب دہی میں مبتلا ہو۔ رزق کی تقسیم خدا کی رہنمائی میں اسلامی نظام کے ہاتھوں یعنی منعم علیہ لوگوں سے متشکل اس طرح ہوتی ہے کہ طبقاتی نظام اور مفاد پرستانہ جذباتی سرمایہ داری جو خدا کی مرضی کے مقدس نقاب میں چھپا کر تحفظ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی آیتوں کا حوالہ دے کر اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہی کرے گا اور اس نے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور بڑی دلیل یہ اس طرح سے دلیل دیتے ہیں کہ خدا کی مشیت کے تحت ان کی یہ حالت ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ پتے کو بھی ہلا سکے۔ دلالت یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور مومنین کو اسی راستے سے بچنے کی دعا سکھلائی گئی ہے۔ 5/77 میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے جذبات کا اتباع نہ کرنا، پہلے خود گمراہ ہوئے اور بعد میں دوسرے کو گمراہ کیا اور دونوں متوازن راستے سے بھٹک گئے۔ مغضوب علیہ اور ضالین کوئی خاص قوم نہیں ہوتی، اس کا اطلاق ان تمام قوموں پر ہوگا جو غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے نمائے خداوندی سے محروم ہو گئی ہیں اور جہنم میں جا گریں گی۔ آج ہم مسلمانوں نے قرآن حکیم کی منزہ و مشہور تعلیم کو مختلف فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جہاں تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر دیکھتے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہو کر یہود، نصارہ اور مشرکین عرب کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو وہ ہیں، مشرکین ہیں اور یہود و نصارہ ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے کہ سوچے کہ ہمارا شمار منعم علیہ میں ہے یا مغضوب علیہ اور ضالین میں ہے۔ تو آج ہم نے یہ سورہ فاتحہ مکمل کر لی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا پورا درس کیا، اور یہ ہمارا 2 ایپیسوڈ پہ مکمل ہے، اور انشاءاللہ اب ہم سورہ بقرہ کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میرا کانفیڈنس بھی انکریز ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور کہیں اسپیڈ ہوتی ہوگی کہیں اسپیڈ نہیں ہوتی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم اب سورہ فاتحہ سے نکلیں گے تو سورہ بقرہ میں امید ہے کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔